अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज मुल्की अदालतें तो 25 दिसंबर की छुट्टी की वजह से बंद रहीं, लेकिन मुल्क में सियासी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आज का वीलॉग सियासत की मुख्तलिफ खबरों से, इलेक्शन कमीशन में आज दिन भर क्या होता रहा, वो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और कल क्या होने जा रहा है इस हवाले से आपको बताऊँगा। तो वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने आप कुछ दिन पहले वीडियो की थी। उस वीडियो के अंदर मैंने जो बड़े लोग थे मुल्क की सियासत के, वो कहाँ से इंतखाबात लड़ रहे हैं, उस हवाले से बताया था अपने नाजरीन को, आप सबको, कि कौन सा रहनुमा कहाँ से इंतखाबात लड़ने जा रहा है, कहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा है। तो वो तो मरहला हमने तय कर लिया। लेकिन आज जब कागजात नामजदगी हतमी होने जा रहे हैं, स्क्रूटनी का पीरियड वक्त जो है वो शुरू होने जा रहा है, कागजात नामजदगी फाइनल जमा हो चुके, तो बाकी मुकाबलों के अलावा लाहौर जो है, लाहौर में इंतखाबी दंगल जो है वो खूब सजने जा रहा है। तमाम बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा तकरीबन लाहौर में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब इन लाहौर में इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में नवाज शरीफ, मरियम, हमज़ा, इमरान खान, बिलावल भुट्टो और अब्दुल अलीम खान, ये तमाम रहनुमा जो हैं ये लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। अब सबसे जो अहम बात है, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के दौरान रिपीट अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। 25 दिसंबर मुल्क में छुट्टी है, तो लेकिन अदालती खबरें तो आज ज़्यादा नहीं, लेकिन मुल्क में सियासत का माहौल बहुत गर्म है। इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और तकरीबन एक माह और कुछ दिन के बाद जो है इलेक्शंस हो रहे हैं। तो इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने का भी आखिरी दिन था। चंद रोज़ पहले वीलॉग के अंदर मैंने ये तो बता दिया था कि कौन से रहनुमा जो हैं वो कहाँ से इलेक्शंस लड़ेंगे, कौन कौन से हलकों के अंदर बड़े रहनुमा जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं। लेकिन आज की खबर सिर्फ एक हलके, एक शहर से मुतल्लिक है, वो है लाहौर। लाहौर में बड़ा इंतखाबी दंगल जो है वो सजने जा रहा है। तमाम बड़े रहनुमा लाहौर से इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। अब उन रहनुमाओं के अंदर सबसे पहले नवाज शरीफ लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी, हमज़ा शहबाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे अगर उनके कागजात मंजूर हो जाते हैं तो, बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के रहनुमा अब्दुल अलीम खान भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लाहौर में मैच बनेगा, हलकों के अंदर टफ मुकाबला होगा क्योंकि तमाम बड़े रहनुमा जो हैं वो लाहौर में इलेक्शन लड़ेंगे, और लाहौरी हमेशा इलेक्शंस के अंदर पुरजोश अंदाज से हिस्सा भी लेते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन इलेक्शंस के अंदर वो हतमी तौर पर बात नहीं कही जा सकती थी जो कि आज के इंतखाबात से पहले कही जाती रही है। वो बात ये थी कि लाहौर शेरदा है। आज उस तरह कोई भी हतमी अंदाज से ये नहीं कह पा रहा कि लाहौर शेरदा है, लाहौर किसदा है। इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, लाहौरिये देखें किसके हक़ में वोट देते हैं लेकिन नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से, मरियम नवाज और हमज़ा शहबाज की जानिब से इंतखाबात वहाँ लड़ने से, अपने कागजात नामजदगी लाहौर से जमा करवाने के बाद एक बात ज़रूर कही जा सकती है कि नून लीग का आज भी लाहौर के ऊपर एतमाद कायम है। उन्हें इस चीज़ का शायद अंदाज़ा है या उन्हें इस बात का यकीन है कि अगर वो लाहौर से इंतखाबात लड़ेंगे
تو لاہوریوں نے مایوس نہیں کریں گے. بہرحال رزلٹ کے لیے، نتیجے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا 8 فروری کا، اور 8 فروری کو دیکھتے ہیں لاہور کس دا ہے. اس کے بعد جناب آج کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے تو ایک سوشل میڈیا کے اوپر شروع سے بات دہرائی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں سب سے زیادہ لوگ آگے آئے. 2434 859 حلقے ہیں. ان 859 حلقوں کے اندر 2434 امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. اس کے بعد یعنی ایک حلقے کے اندر تقریباً 3 لوگ بنتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے نون لیگ. اب نون لیگ کے امیدوار ہیں 2134. پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تیسرے نمبر پر جس کے امیدواران ہیں 1651 یعنی 1651. اب پاکستان تحریک انصاف کو کامیابی کہی جا رہی ہے، مبارکباد کہی جا رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بڑی مشکل حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ہر حلقے میں 3 امیدواران ہیں، یا جناب 2434 امیدواران ہیں. دیکھیں اس میں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کی جانب سے کیونکہ کنٹرول نہیں تھا، معلوم نہیں ہے صورتحال کیا بنے گی کل کی، تو ہر شخص نے، ہر جو ان کا کارکن تھا، ہر ایک جو ان کا رہنما تھا، جہاں تک جس کا داؤ چلا، جس کی کوشش چلی، اس نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے. اب پاکستان تحریک انصاف کے جب ووٹ بینک، جب ان کے ٹکٹوں کی تقسیم ہوگی تو وہ بھی ویسے فعال ہی نکلے گا کہ طوطا کس کے نام پر فعال نکالتا ہے، کیونکہ مرکزی قیادت جو ہے وہ یا تو جیلوں میں ہے یا پھر مرکزی قیادت روپوش ہے. تو اس طرح سے مشاورت نہیں ہو پائے گی. پورے نکلیں گے، کبھی کسی کے نام کا، کوئی کسی کے نام کا، جس کے نام کا پورا نکلے گا بس وہ ٹکٹ ہولڈر بظاہر بن جائے گا. پھر اس کو بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ بھی ایک ابھی سوال ہے. عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں، کیونکہ بلے کے نشان کا معاملہ بھی عدالتوں میں جائے گا. لیکن ناظرین اس کیس کا، اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے 2134 امیدواران، صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی یعنی 300 لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان حلقوں کے اندر. تو یہ کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں جس کے اوپر تالیاں بجا لی جائیں. دیکھیں مطلب یہ ہے کہ نون لیگ کے بھی امیدواران تقریباً ہر حلقے میں 3 ہی بنتے ہیں یا 2.5 بن جائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی بہت بڑی ایسی تعداد نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. اور دوسری بات تو یہ بھی ہے کہ نون لیگ بھی اس کے قریب ہی ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ لاہور کس کا ہے اور یہ انتخابات میں رزلٹ کیا نکلتے ہیں. لیکن اب اس میں ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کیپٹن صفدر انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں نواز شریف وہ پیر خاندان سے ہیں، وہ روحانیت کے حساب سے وہ ان کا کہنا ہے کہ میں بات کرتا ہوں کہ انہیں نواز شریف 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ جو ہے وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. یعنی انہیں بڑا یقین ہے کہ نواز شریف اس مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے اگلی مرتبہ 5ویں مرتبہ بھی وزیر اعظم پاکستان بن جائیں. دیکھتے ہیں ان کا دعویٰ کہاں تک صحیح نکلتا ہے. اب ناظرین اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری بڑی خبر کے اوپر. کون سے بہت سارے بڑے نام جو ان الیکشنز کے اندر ناراضگیوں کی وجہ سے یا اپنی صحت کی وجہ سے انتخابات نہیں لڑ رہے. ان کے اندر سب سے پہلے شاہد خاقان عباسی، مسلم لیگ نون کا بہت بڑا نام ہے. چودھری شجاعت گجرات کی سیاست کا بہت بڑا نام ہے، اور ملکی سیاست کے اندر گجرات میں تو ان کا کنٹرول ہے ہم یہ کہہ رہے تھے، لیکن ملکی سیاست کے اندر بھی بہت بڑا نام ہے. زرداری صاحب کی طرح مفاہمت میں بڑا نام رکھتے ہیں. مفتاح اسماعیل مسلم لیگ نون سے، اسد عمر پاکستان تحریک انصاف کے تھے، چھوڑنے کا اعلان کیا. اس کے بعد شاید اگر کچھ دعوے دیکھیں جیسے کہ شیر افضل مروہ صاحب نے بھی کیا، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. پھر فیصل واڈا، ان کا الیکشن نہ لڑنا بڑا حیرانگی والی بات ہے. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی، زرداری صاحب کے ساتھ تصویریں بھی شیئر ہوئی تھی، ان کی پبلک ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اب الیکشن نہ لڑنا، شاید انہیں وہ لفٹ نہیں ملی. حالانکہ وہ ہر جگہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. ان کی بہت ساری پیشن گوئیاں عمران خان کے حوالے سے، ان کی حکومت کے حوالے سے اور دوسرے لیڈران کے حوالے سے یا تو سچ ثابت ہوئی ہیں یا سچ کے بہت قریب رہی ہیں. اس لیے کہا یہ جا رہا تھا کہ جناب وہ تو
ان دا فیلڈ رہیں گے، وہ تو میدان میں رہیں گے، وہ تو میدان سے آؤٹ نہیں ہوں گے، لیکن وہ فی الحال الیکشنز میں شامل نہیں ہو رہے۔ اب اس کے بعد علی نواز امان اسلام آباد سے مسلم لیگ نون کے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ چودھری سرور آتے ہی مسلم لیگ نون کے گورنر بنے، پھر پاکستان تحریک انصاف کے گورنر بنے، پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی ناراضگیاں ہو گئیں، اور کہیں پہ بھی اب ان کا نام جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح نہیں لیا جا رہا۔ نیر بخاری پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ عمران اسماعیل اور پھر آصفہ بھٹو کے حوالے سے بڑا کہا جا رہا تھا کہ جناب وہ ان کو لانچ کیا جائے گا، لیکن وہ بھی لانچ نہیں ہو سکی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ناظرین تیسری بڑی خبر۔ کے پی کے اندر انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب کہ کے پی کے اندر گرینڈ الائنس بنا دیا جائے۔ اس گرینڈ الائنس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے تینوں جو ہیں وہ مل کر اتحاد کرنے جا رہی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چارسدہ، مردان، سوابی اور سوات، یہ کوئی 3-4 حلقے ہیں جن حلقوں کی وجہ سے گرینڈ الائنس جو ہے وہ ہو نہیں پا رہا، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ گرینڈ الائنس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو رہنما ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہی یہ گرینڈ الائنس کے پی کے اندر ہو جائے گا، اور یہ اس الائنس کا واحد مقصد یہی ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کے اندر پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، اور اس پاپولیرٹی کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ گرینڈ الائنس کیا جائے گا۔ شاید یہ سوچ لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے، بلکہ شاید نہیں یہ حقیقت ہے، اس سے کے پی کے اندر ایک جماعت جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اس کے بعد جناب آتے ہیں چوتھی بڑی خبر کے اوپر۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے، سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، تو بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے 24 اکتوبر غالباً 1-1.5 ماہ ہو گیا، 2 ماہ ہونے والے ہیں بلکہ، کو ایک حکم دیا تھا کہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، لیکن شاید اسٹیبلشمنٹ کو ان دونوں افراد سے کام لینے تھے۔ اسلام آباد کیپٹل ہے تو اس کی وجہ سے یہ چینج نہیں ہو رہے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر خطوط بھی لکھے، پھر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی طلب کر لیا گیا، تو آج الیکشن کمیشن نے بالآخر اپنی ریٹ کو منوا لیا، اور الیکشن کمیشن کے اس حکم کے اوپر آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد کو تبدیل کر دیا گیا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان عہدوں کے لیے پینلز کے نام جو ہے وہ بھیج دے نگراں وزیر اعظم کو، تاکہ وہ اس کی منظوری دے دیں۔ پھر آج دوسری اہم بڑی خبر، احد چیمہ کون نہیں جانتا، مسلم لیگ نون نواز شریف اور شہباز شریف کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کے زیادہ سمجھے جاتے ہیں، انہیں آج باقاعدہ ایڈوائزر تھے، مشیر تھے وہ پرائم منسٹر کے نگراں کابینٹ کے اندر، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ 6 دن پہلے اس حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا، لیکن آج پرائم منسٹر نے حتمی طور کے اوپر پریزیڈنسی کو اس حوالے سے لکھا، اور پریزیڈنٹ نے ان کی ہٹانے کی جو ہے منظوری دے دی، اور انہیں فوری طور پر کام کرنے سے روک دیا گیا۔ اب آتے ہیں جناب، کل 2 بڑی پیش رفت ہے جس کا سب کو انتظار ہے۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کی رہائی کا معاملہ جو کہ لٹک گیا تھا، جمعے کے روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ واویلا کیا گیا، جناب ہمیں کاپیاں نہیں دی گئیں، ہمیں کاپیز نہیں دی گئیں، اور شاہ محمود قریشی کی جو رہائی ہے وہ 3 دن جو اس وجہ سے لیٹ ہو گئی سپریم کورٹ کے حکم آنے کے باوجود، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہیں کاپی سرٹیفائڈ کاپی دے دی گئی تھی بر وقت، لیکن کیونکہ جج ابو الحسنات صاحب ٹرائل کورٹ نے ان کی روکار نکالنی تھی، وہ روکار کیونکہ جج صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھنے کے بجائے اڈیالہ جیل میں سماعت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے سائفر کیس کی، تو اس لیے وجہ سے ان کی روکار نہیں نکلی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل روکار نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، کہ جج صاحب کل کیس کی سماعت دوبارہ ہے سائفر کیس کے اندر، گواہان کو جرح کے لیے بلا رکھا گیا ہے، تو کل کا دن بھی دیکھتے ہیں ان کی روکار نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، یا اگر روکار نکل آتی ہے تو پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں رہا کرتی ہے یا نہیں رہا کرتی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کل تک کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن سورسز یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کسی نئے کیس کے حوالے سے ابھی تک سامنے نہیں آئی، تو ممکنہ طور کے اوپر شاہ محمود قریشی کو کل رہا کر دیا جائے گا۔
پھر اس کے بعد دوسرا بڑا کام جو ہے وہ ہے بلے کا نشان. کل الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو کاپی اگر فراہم کر دی جاتی ہے تو ممکنہ طور کے اوپر کل ہی بلے کے نشان کے لیے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ رٹ دائر کر دی جائے گی. ہائی کورٹ میرا خیال سے مناسب فورم ہے اس کے لیے، یا شاید سپریم کورٹ براہ راست آنا چاہیں، لیکن میرے خیال سے ہائی کورٹ جانا جو ہے وہ مناسب رہے گا، اور ہائی کورٹ اس کے لیے مناسب فورم ہے جس کے لیے رٹ دائر اگر کاپی مل جاتی ہے تو وہ کل رٹ بھی دائر ہو جائے گی بلے کا نشان، جس کے بعد 2-4 دنوں کے اندر یا 10 دنوں کے اندر، ممکنہ طور کے اوپر 5-7 دنوں کے اندر بلے کے نشان کا حوالے سے ایک اور فیصلہ سامنے آ جائے گا. اس کے بعد جو بھی خبریں آپ کے ساتھ میں نے آج کی جو خبریں تھیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیں. اب اس کے بعد جو بھی اہم خبریں ہوں گی ان کے ساتھ کل دوبارہ ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. آج کے لیے اتنا ہی. ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.